बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही मकबूल चैनल हुसैनी चैनल के दुनिया भर में फैले हुए नाज़रीन को हफ्ते वहदत की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हफ्ते वहदत की बुनियाद और बानी हज़रत आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह थे कि जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते वहदत की बुनियाद डाली, ताकि मुसलमान अगर दीगर चीज़ों में इख्तलाफ रखते हैं तो कम से कम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तो इत्तिफ़ाक़ रखें, क्योंकि आपकी विलादत की ज़ात में भी कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ शिया मुहद्दिसीन में भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत बासादत हुई, शिया मुहद्दिसीन भी कुछ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन शिया मुहद्दिसीन का इजमा ये है कि 17 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत बासादत हुई और आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसीलिए हफ्ते वहदत की बुनियाद डाली गई। बहरहाल मैं तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस कायनात की अफजल तरीन शख्सियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक मौके पर के तमाम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब का ये मुत्तफ़क़ा अलैह अक़ीदा है कि इस कायनात में सबसे अफजल ज़ात जो है, यानी सबसे सुपीरियर ज़ात है, वो हुजूर की ज़ात है। आपसे बढ़कर कोई नहीं है। बड़े बड़े सहाबा, ताबईन, अहले बैत और बड़ी बड़ी शख्सियतें वो सब आपकी उम्मत में हैं, सब आपको अपना सैयद व सरदार तस्लीम करती हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में हुजूर की ज़ात का मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। जो हुजूर ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया था, जिसे हम सब जानते हैं हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, और आपने अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत का ऐलान उस अज़ीमुश्शान खुतबे में किया था। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इमामत और अहले बैत से तमस्सुक रखने के साथ साथ आपने बहुत ही अज़ीमुश्शान खुतबा दिया था कि जो इंसानी चार्टर है, इंसानी मंशूर है, वो तारीख़ और हिस्ट्री की किताबों में महफूज है। उसके बस एक दो गोशे में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात लायक इबादत है। वो तन्हा और यकता है और कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया, किसी ने अल्लाह के साथ उसका पार्टनर बनाया, तो फिर उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश का सवाल ही नहीं है, क्योंकि शिर्क जो है वो ज़ुल्म अज़ीम है। और उसके बाद आपने दुनिया को मसावात, इक्वलिटी और समानता का लेसन दिया, और आपने फरमाया कि अल्लाह ने इंसानों को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और उनको कौमों और कबीलों में तक़सीम किया ताकि वो अलग अलग पहचाने जाएं। ये कुरान मजीद की आयत भी है कि जिसमें ये कहा गया है कि हमने तुमको कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। और फिर आपने फरमाया तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और करामत वाला वो है जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरता हो, जिसमें जितना ज़्यादा तक़वा पाया जाता हो। ना अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है, ना अजमी को अरबी पर कोई फ़जीलत हासिल है, ना काले को गोरे पर कोई बरतरी हासिल है, ना गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल है, बल्कि बरतरी बुज़ुर्गी और फ़जीलत का मेयार है तो वो इंसान का किरदार है, इंसान का इल्म है
اور انسان کا تقوی ہے۔ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی بڑائی نہیں ہے الا یہ کہ اس کا کردار بلند ہو اور اس میں تقوی زیادہ پایا جاتا ہو، اس میں خوف خدا زیادہ پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد اسی عظیم الشان خطبے میں حضور نے فرمایا کہ تمہاری جان، مال اور عزتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم نہ ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کے مال کو کھا سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال سکتے ہو، کیونکہ تم کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ امانت کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کوئی بھی تمہارے پاس اگر چھوٹی سے چھوٹی امانت بھی رکھوائے تو تم پر لازم اور واجب یہ ہے کہ اس امانت کو ادا کرو اور اس کے حقدار کو اس تک پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد اسی عظیم الشان خطبے میں غلاموں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور جو تم خود کھانا وہ اپنے غلاموں کو کھلانا، اور جو خود پہننا وہ اپنے غلاموں کو پہنانا۔ اور پھر عورتوں کے بارے میں آپ نے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کا لحاظ کرنا، کیونکہ عورتیں تمہاری پابند ہیں اور اللہ نے نکاح کے ذریعے عورتوں کو تم پر حلال قرار دیا ہے، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا۔ تو حضور کا یہ عظیم الشان خطبہ اگر ہم اس کی پیروی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضور ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ عمل تھے، اور اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں جو ٹائم مینجمنٹ تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی تھے جیسے 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں ہوتا تھا۔ آج کی نئی نسل اور نیو جنریشن جو اپنے وقت کو موبائلز پر اور گیمز کھیلنے میں برباد کرتی ہے، وہ حضور کی زندگی کو دیکھے کہ آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ تعلیم بھی دیتے تھے، آپ تربیت بھی کرتے تھے، آپ دین بھی سکھاتے تھے، آپ جنگوں میں بھی شرکت کرتے تھے، آپ لوگوں کے کردار کو بھی بدلتے تھے، آپ ڈیلیگیشن سے بھی ملتے تھے، آپ عبادت بھی انجام دیتے تھے، اور آپ حسن اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا اور آپ ایک ایک منٹ کا یوٹیلائزیشن کرتے تھے۔ تو حضور کی ولادت کی جہاں مبارکباد ہے، وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی بھی ولادت کا موقع ہے کہ جو علم رسول کے وارث تھے۔ بس میں ایک روایت پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ گالیاں بکنا جو ہیں عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کے ایک صحابی تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، امام ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بازار جا رہے تھے، مارکیٹ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک حبشی غلام بھی تھا کہ جو عیسائی تھا، جو مسلمان نہیں تھا۔ اتفاق سے وہ حبشی غلام جو عیسائی تھا وہ کچھ مارکیٹ میں دیکھنے میں مہو ہو گیا اور امام اور ان کے صحابی آگے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب امام کے صحابی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کو اپنا غلام نظر نہ آیا، جس سے وہ آگ ببولا ہو گئے، اور کچھ دیر بعد جب وہ غلام دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا کہ حرام زادے تم کہاں رہ گئے تھے؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس واقعے کو داستان رفسان میں لکھا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے جسے ہمارے یہاں گالی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ حرام زادے تم کہاں رہ گئے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کی یہ عظمت اور بلندی تھی کہ جب آپ نے یہ فقرے سنے
تو آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو حرامزادہ کیوں کہا؟ تو امام کے اس صحابی نے جو ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا جواب دیا کہ فرزند رسول یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ عیسائی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے۔ امام نے فرمایا اگر وہ عیسائی ہے اس کے باوجود بھی تم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کو حرام زادہ کہو، کیونکہ اس کے ماں باپ کا نکاح ان کے مذہب کے آئین اور ان کے مذہب کی شریعت کے مطابق ہوا، لہٰذا وہ حلال زادہ ہے، حرام زادہ نہیں ہے۔ تم نے اس کو حرام زادہ کہہ کر اس کے حق میں زیادتی کی ہے، اور آج سے میں تم کو یہ حق نہیں دیتا کہ تم میری بزم میں آؤ، تم میرے درس میں آؤ، یا تم میرے ساتھ کہیں آؤ اور جاؤ، میں تم سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس شخص کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تو ہم غور کریں کہ جب ایک چھوٹا سا جملہ امام نے اپنے ایک چاہنے والے صحابی سے سنا تو ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیا، اس سے رشتہ توڑ لیا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی امام کا چاہنے والا فحش اور مغلظات بکتا ہو، بھدی اور گندی گالیاں بکتا ہو، تو امام اس سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم امام کے سیرت کی پیروی کریں گے اور ہر وہ کام کریں گے کہ جو امام کی خوشنودی کا باعث ہو، اور ہر اس کام سے دور رہیں گے کہ جس سے امام ہم سے ناراض ہوں۔ اگر ہمارے کردار اور کیریکٹر میں تبدیلی آئے تو پھر ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارا کردار اس کا زوال بڑھتا جا رہا ہے تو پھر ہم چاہے لاکھ عبادت انجام دیں لیکن امام ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور ان کے اہل بیت خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو، کیونکہ ہم کتنے بھی نیک عمل انجام دے دیں جب تک کہ ہم کو حضور اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل کی شفاعت نصیب نہ ہوگی، ہماری بخشش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔